हेलो व्यूअर्स, कैसे हैं आप देख रहे हैं बॉडी पॉलिटिक और मैं हूं जावेद लांगा। नाज़रीन, दो तीन अहम इशू हैं जिस पर आज के प्रोग्राम में हम डिस्कशन करेंगे। एक तो मुल्क में सदारती इंतखाबात हैं। इस वक्त हम जब बात कर रहे हैं तो रात के 11 बजे हैं और करीबन 1 घंटे के बाद 9 तारीख हो जाएगी। तो बेशतर लोग जब ये हमारा वीलाग सुन रहे होंगे तो उस वक्त जो प्रेसिडेंशियल इलेक्शन है उसका जो प्रोसेस है वो शुरू हो चुका होगा और पाकिस्तान की जो नेशनल असेंबली है वहाँ मुश्तरका इजलास जो कॉल किया गया है। सेनेट और नेशनल असेंबली के जो मेंबरान हैं वो भी इलेक्टोरल कॉलेज का बड़ा हिस्सा हैं। तो इस्लामाबाद में नेशनल असेंबली और सेनेट साथ बैठेंगे, जबकि चारों सूबाई असेंबलियों में जो उनके मेंबरान हैं वो सदारती इंतखाबात के लिए वोट डालेंगे। तो दो उम्मीदवारान जो हैं वो हमारे सामने हैं। एक पीपल्स पार्टी के को चेयरमैन आसिफ अली जरदारी, जो इससे पहले भी पाकिस्तान के मुंतखब सदर रह चुके हैं। 2008 से ऑनवर्ड्स जो असेंबली बनी थी उस असेंबली ने सदर आसिफ अली जरदारी का इंतखाब किया था। तो वो दोबारा जो इस वक्त की एलाइड गवर्नमेंट है या मखलूत सरकार है उनके उम्मीदवार हैं, जबकि अपोजिशन जो पाकिस्तान की इस वक्त जो सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल है उनके उम्मीदवार पश्तूनख्वा मिली अवामी पार्टी के सरबराह और पश्तून कौम परस्त रहनुमा महमूद खान अचकज़ई हैं जो इलेक्शन में हिस्सा ले रहे हैं। महमूद खान अचकज़ई ने एक ख़त के ज़रिए चीफ़ इलेक्शन कमिश्नर को इस्तदा की है कि 9 मार्च को होने वाले जो सदारती इंतखाबात हैं वो पोस्टपोन किए जाएँ या मुलतवी किए जाएँ। उन्होंने जो ग्राउंड्स दिए हैं अपनी दरख्वास्त में, उसमें सबसे मजबूत जो दलील ये है कि जो सदर के लिए इलेक्टोरल कॉलेज है वो नामुकम्मल है। उनके ख़्याल में और जो सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल है उनके ख़्याल में जो मखसूस नशस्तें हैं नेशनल असेंबली में और सूबाई असेंबली में वो अभी तक मुकम्मल नहीं हुई, लिहाजा इसको मद्देनज़र रखते हुए इंतखाबात मुलतवी किए जाएँ। आज जब नेशनल असेंबली के इजलास में वो जो 9 मुंतखब रुकन थे जो मखसूस सीटों पर आए थे, उनकी जब हलफ बर्दारी की तकरीब हो रही थी तो अपोजिशन ने सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के जो अपोजिशन लीडर हैं उमर अयूब साहब, उन्होंने और उनकी पार्टी ने बड़ा एहतजाज किया इन हलफ बर्दारी की जो तकरीब हैं और काफ़ी शोर शराबा रहा कि इनको जो हलफ देना है वो कानून के मुनाफी है। उन्होंने तकरीर भी की, इस तरह के बयानात भी ये, और बैरिस्टर जो गोहर हैं उन्होंने भी इस तरह की कोई बात की, लेकिन जो स्पीकर हैं उनका कहना था कि ना ही उनको इलेक्शन कमीशन से कोई इस तरह का ख़त मौसूल हुआ है, ना ही कोर्ट का कोई नोटिफिकेशन उन्हें पहुंचा है जिसके तहत ये स्टे हुए हैं। तो बाद में अटार्नी जनरल से जब ओपिनियन लिया गया तो उन्होंने भी कहा कि इनकी जो बाइंडिंग है वो सिर्फ़ खैबर पख्तूनख्वा की हद तक है, क्योंकि जो पेशावर हाई कोर्ट है उनकी जुरिस्डिक्शन उन MNAs पर बाइंडिंग होती है जो वहाँ से मुंतखब होने, पूरे पाकिस्तान में नहीं होना। तो लिहाजा एक शोर शराबे में बाकी मांदा जो मेंबरान थे, नॉमिनेटेड थे, ख़वातीन और अक़लियती, उन्होंने अपने ओहदे का हलफ उठाया। अभी तक इस तरह का कोई जो है इलेक्शन कमीशन ने रेस्पॉन्ड नहीं किया महमूद खान अचकज़ई के ख़त को, और जो बाकी मांदा मेंबरान थे KP को छोड़कर उन्होंने अपने ओहदे का हलफ ले लिया है। तो इससे ये समझा जा रहा है कि जो सदारती इंतखाब है या इलेक्टोरल कॉलेज है वो अपनी राय जो 9 तारीख को, अब हमें सदारती इंतखाबात के लिए जो ज़ाहरी तौर पर सूरत हाल जो सामने नज़र आ रही है उसके मुताबिक तो आसिफ अली जरदारी बड़े कंफर्टेबली जीत रहे हैं इस इलेक्शन में। जिस तरह 3 सूबाई असेंबलीज़ में उनकी मेजॉरिटी है, नेशनल असेंबली में एक कंफर्टेबल मेजॉरिटी के साथ उन इत्तेहाद के जो वज़ीर आज़म हैं वो मुंतखब हो चुके हैं, और इस तरह सेनेट में भी 50% या 51% इस वक्त की जो हुकूमत है उनकी सीटें हैं। तो मिल मिलाकर ये जो सिनेरियो बन रहा है उससे तो ज़ाहिर हो रहा है कि वो कंफर्टेबली जीतेंगे। तो इसके साथ साथ पीपल्स पार्टी ने अपनी लॉबिंग जो है वो भी ख़त्म नहीं की। आज एक हाई पावर डेलीगेशन पीपल्स पार्टी का मौलाना फजल रहमान अपने पुराने इत्तेहादी जो नाराज़ हैं उनके साथ मिले हैं यूसुफ रज़ा गिलानी की सरकर्दगी में, तो उनसे भी बातचीत हुई है। लेकिन अभी तक जब हम ये बातचीत कर रहे हैं तब तक JUI का
اس سلسلے میں کوئی موقف نہیں آیا۔ دوسری جانب بلاول بھٹو زرداری بھی پنجاب میں سرگرم ہیں، انہوں نے وزیر اعلیٰ مریم نواز شریف سے ملاقات کی ہے اور متعدد جو ایم پی ایز ہے وہاں کے بشمول اپوزیشن ان سے بھی ملاقات کر کے ان کو انہوں نے ریکویسٹ کی ہے کہ وہ آصف علی زرداری کے لیے ووٹ دیں۔ ویسے یہ رائے شماری خفیہ ہے اور اس پہ کوئی ڈیفیکشن لا بھی نہیں لگتا، تو اس لیے اگر پیپلز پارٹی کا اس طرح کا لابنگ اور آصف علی زرداری کو جو گر آتا ہے لوگوں کو انگیج کرنے کا وہ چل گیا، تو پھر تو ظاہر ہے یہ نمبر جو ہے ان کے جو ووٹ آئے گا حق میں وہ بڑھے گا، اور امکانات یہ ہیں کہ اس خفیہ رائے شماری کے مطابق جو ووٹ ہیں وہ کافی آصف علی زرداری کے فیور میں آئیں گے، وہ آسانی سے پریزیڈنٹ ہو جائیں گے۔ اب مختصراً انتخاب کی جو الیکٹرل کالج ہے وہ کس طرح فنکشن کرتا ہے، وہ اس طرح ہے کہ نیشنل اسمبلی اور سینیٹ تو 1 ممبر 1 ووٹ کے طور پر اپنا حق استعمال کریں گے، جو قریباً 400 کے قریب جو ہے وہ 401 یا 402 نمبر بنتا ہے۔ باقی ہے اسمبلیز، ان میں سب سے چھوٹی اسمبلی بلوچستان کی ہے، تو لہٰذا ہر اسمبلی کے 65 جو ووٹ ہے وہ کاؤنٹ ہوں گے۔ بلوچستان کا 1 ممبر 1 ووٹ کاؤنٹ ہوگا، جبکہ باقی ماندہ اسمبلیز جو ہیں ان میں جو ووٹوں کی تعداد ہوگی ان کو ڈیوائیڈ کیا جائے گا 65 سے، اور جو نمبر اس کے نتیجے میں آئے گا وہی ووٹ اس امیدوار کے کاؤنٹ ہوں گے۔ پنجاب میں جتنے ووٹ ملیں گے آصف علی زرداری کو، محمود خان اچکزئی کو، سندھ میں اور کے پی کے میں جتنے ووٹ ملیں گے ان کو بلوچستان اسمبلی کا جو میگزیمم نمبر ہے 65 ان سے ڈیوائیڈ کیا جائے گا، تو اس طرح جو نمبر بنے گا وہی فائنل ٹیلی ہوگی صدارتی انتخابات میں ووٹوں کی۔ تو آپ کے سامنے جب کل نتائج آ جائیں گے تو پتہ چل جائے گا کہ کون سی اسمبلی نے کیا ورڈکٹ دیا ہے، اور صدر آصف علی زرداری دوبارہ سے صدر بن کے کیا ایک نئی تاریخ رقم کر پائیں گے، جو بظاہر لگ رہا ہے کہ وہ کمفرٹیبلی کر پائیں گے۔ تو اس طرح ایک بڑی آئینی اور جو پوزیشن ہے پاکستان کے آئین کے مطابق، صدر جو ہیں وہ ہیڈ آف دی اسٹیٹ ہیں، اور سمبولکلی صحیح کیونکہ اب اختیار صدر کے پاس نہیں ہے۔ آصف علی زرداری نے 18th امینڈمنٹ کے بعد وہ خود سرنڈر اور گیو اپ کیے تھے، لیکن پھر بھی یہ سیریمونیلی بہت بڑا عہدہ ہے جس کا کل الیکشن ہونے والا ہے۔ ناظرین، دوسری طرف عدالتوں سے بڑی خبریں آ رہی ہیں۔ تازہ سپریم جوڈیشل کونسل نے ایک سابق جو جسٹس ہیں، جج ہیں سپریم کورٹ میں، مظاہر علی اکبر نقوی صاحب، جو ماضی میں بڑی خبروں میں رہے تھے، اور وہ جو جسٹس عمر عطا بندیال کی سربراہی میں جو سپریم کورٹ تھی ان میں بڑے پرو ایکٹیو جج مانے جاتے تھے، اور جو ٹرائیکا تھا ججز کا جو بڑا مشہور ہوا تھا، لائک مائنڈیڈ ہم خیال ججز، ان کے اس میں شامل تھے گروپ میں، اور انہوں نے کافی متضاد فیصلے بھی کیے اور خبروں میں بھی رہے۔ ان کے خلاف جو سپریم جوڈیشل کونسل میں ایک انکوائری چل رہی تھی، ایک ریفرنس تھا، اس کا فیصلہ ہو گیا، اور اس ریفرنس کے مطابق ان کو سپریم جوڈیشل کونسل نے مکمل طور پر مس کنڈکٹ کا اور اپنے اختیارات کا غلط استعمال کا مرتکب پایا ہے، تو لہٰذا وہ اس طرح گلٹی ہوئے ہیں۔ سپریم جوڈیشل کونسل کے اس فیصلے کے بعد وہ اپیل میں چلے گئے ہیں، کیونکہ ان کو یہ رائٹ ہے اپیل کا، لیکن جس طرح سے فائنڈنگز آئی ہیں اس سے لگ نہیں رہا کہ مظاہر علی اکبر نقوی صاحب بچ پائیں گے، تو اس طرح وہ اپنے جو مرات ہیں بعد از نوکری چھوڑنے کے، کیونکہ انہوں نے استعفیٰ دیا تھا، ریٹائر نہیں ہوئے تھے مکمل طور پہ، پری میچور ریٹائرمنٹ تھی، تو ان کے جو بینیفٹس ہیں بشمول پینشن، جو تقریباً 7-8 لاکھ پینشن بنتی ہے، باقی جو پریولیجز ہیں ملازمین یا اس طرح کی جو مرات ججز کو ملتی ہیں، ان سے محروم ہو جائیں گے، اور اپنے نام کے ساتھ وہ ریٹائر بھی نہیں لکھ سکیں گے۔ ان کا سفر بھی بڑا عجیب ہے، وہ لاہور ہائی کورٹ سے شروع ہوتے ہیں، وہاں جو ایک آپ کو پتہ ہے، آپ کو یاد ہوگا کہ جسٹس وقار سیٹھی کا جو پرویز مشرف کے خلاف آرٹیکل 6 کے تحت ہائی ٹریزن کا جو فیصلہ تھا، اس کو رد کرنے والے اور غیر قانونی قرار دینے والے بھی جسٹس مظاہر علی اکبر نقوی ہی تھے، جو اس وقت لاہور ہائی کورٹ میں تھے، تو انہوں نے یہ فیصلہ دیا تھا۔ گو کہ اب ریسنٹلی سید منصور علی شاہ کی سربراہی میں جو بینچ بنی تھی، انہوں نے
اس فیصلے کو اگین جو ہے خلاف قانون قرار دے دیا ہے، اور انہوں نے کہا کہ اس کورٹ کو یہ رائٹ نہیں تھا کہ ایبسولیوٹلی وہ اس طرح ان کو جو ساری چیزوں سے بری کر دیتے اور پورے ٹرائل کو اور پورے فیصلے کو غیر قانونی قرار دیتے۔ تو کورٹ سے کافی جو اس طرح کی خبریں آ رہی ہیں، بڑا پرو ایکٹیو رول ہے۔ ماضی کے برعکس موجودہ جو کورٹ ہے وہ بڑے خاموشی سے لیکن بڑے اچھے جو ہے، جن کو ہم مائل سٹون کہہ سکتے ہیں جوڈیشل ہسٹری میں، وہ فیصلے دے رہی ہے۔ آپ نے دیکھا کہ ذوالفقار علی بھٹو کے جو جوڈیشل ٹرائل تھا، اس کا فیصلہ بھی آپ نے سنا کہ انہوں نے کہا کہ یہ میرٹ پر نہیں تھا، اور بھٹو کو جو فیئرنیس ہوتی ہے ٹرائل میں، اس کا موقع نہیں دیا گیا۔ تو اس طرح کے بہت سارے جو فیصلے ہیں وہ آج کی جو کورٹ ہے وہ خاموشی سے کر رہی ہے، اور اپنے ایک جو جج ہیں سپریم کورٹ کے، اس کے خلاف جو اس طرح سپریم جوڈیشل کونسل نے یہ فیصلہ دیا ہے، وہ بھی بڑا لینڈ مارک اور انپریسیڈنٹیڈ ہے، کیونکہ پاکستان کی تاریخ میں کوئی اتنا بڑا ہمیں فیصلہ نہیں ملتا۔ ہمیشہ اس سے پہلے جو ہم نے جوڈیشری دیکھی ہے وہ بڑی لائک مائنڈیڈ تھی، اور اپنے جو گناہ اور اپنی جو چیزیں چھپانے میں انہوں نے بڑا اہم رول ادا کیا ہے۔ جسٹس افتخار چودھری جو ججز بحالی کی تحریک تھی، اس کے بعد جتنا جوڈیشل ایکٹیوزم تھا، ان میں لوگوں کے لیے اور خاص طور پر جو ہسٹوریکل مسٹیکس ہیں ان کی کریکشن کے لیے ہمیں کوئی خاص چیزیں نظر نہیں آئی، بلکہ چیف جسٹس اور موجود جو دوسرے جج صاحبان تھے وہ ٹریس پاسنگ کرتے رہے۔ انتظامیہ کے جو اختیارات تھے، آپ نے دیکھا کس طرح افتخار چودھری سے لے کر جسٹس بندیال تک جو انتظامی معاملات تھے، ہسپتالوں کو دیکھنا، ڈیمز کو اور باقی چیزیں، ان میں کس طرح ان ججز کا رول رہا ہے۔ تو موجودہ جو چیف جسٹس صاحب ہیں ان پر بھی تنقید جو ہے وہ ہو رہی ہے مختلف حوالوں سے، لیکن ابھی تک جو ان کا مجموعی طور پر کنڈکٹ اور رول رہا ہے وہ بہت ہی بہترین رہا ہے۔ ان کو جو ریکوائرڈ اسپیس ہے قانون کے مطابق، انہوں نے اپنے سوموٹو کے جو اختیار ہیں وہ بھی کیا ہے، اپنے پارلیمنٹ کے سامنے انہوں نے سرنگون کیا اور اس کو اپہولڈ کیا کہ پارلیمنٹ سپریم ہے، وہ جو بھی فیصلے کرے گی۔ جو سوموٹو کے اختیارات تھے چیف جسٹس کے، اور جس کو ایک شہنشاہ کے طور پر ججز استعمال کرتے رہے، تو ان کو بھی ایک طرح سے انہوں نے جیسے سرنڈر ہی کیا۔ تو ابھی تک جو سپریم کورٹ کی جو فیصلے اور جس طرح ڈائریکشن ہے وہ بڑی پازیٹیو ہے، اور یہ اس سے امید کی جا سکتی ہے کہ یہ سب کے لیے مثال ہوگی۔ اگر یہ کورٹ اپنے سابق کولیگ اور جج کے خلاف اس حد تک جا سکتی ہے کہ ان کے جو اسیٹ بیانڈ مینز ہیں، یا انہوں نے غیر قانونی طور پر جس طرح پیسے کمائے، وہ سپریم جوڈیشل کونسل کے ذریعے ان کو گرل کرتی ہے، تو یہ مثال سب کے لیے ہونی چاہیے کہ کسی کے لیے بھی اس سسٹم میں اب زیادہ گنجائش نہیں ہونی چاہیے۔ امید کرتے ہیں کہ یہ جو تھوڑی پازیٹیو چیزیں ہیں وہ نہ صرف سسٹم کے لیے ایک فیل گڈ فیکٹر، اور جو نفسیاتی ہیجان ہے پورے ملک میں سیاسی، سماجی اور عدالتی محاذوں پر، اس میں ذرا ریلیف والا کام کرے گا، اور ہم مجموعی طور جو سیاسی جو پروسیس ہے صدارتی انتخابات کے بعد، اس کے بعد دیکھیں گے کہ ایک سموتھ سیلنگ کا دور جو ہے وہ ہمیں نظر آئے گا۔ آج کے پروگرام میں اتنا ہی۔ ہمارا پروگرام دیکھتے رہیں، لائک کریں، سبسکرائب کریں۔ بہت بہت شکریہ۔